अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषी आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है वो तलाक से डरती थी। तो चलें शुरू करते हैं। अगर ये औरत सच कह रही थी कि उसकी बेटी की सास और उसका खाविंद उसे बदचलन और औलाद पैदा करने के नाअहल कह कर परेशान करते रहते थे तो ये दोनों और लड़की का ससुर झूठे थे। तीनों ने कहा था कि उनमें से किसी का भी लड़की के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था। लड़की की मां का दूसरा इंकशाफ भी मेरे काम का था। उसने कहा था कि वो लड़की को जमाल शाह के पास औलाद के लिए ले गई थी और जमाल शाह ने उसे कहा था कि लड़की उसके पास आती रहे। मैं इस कुमाश के लोगों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। बेशक तावीज़ वगैरह देना जमाल शाह का पेशा नहीं था, लेकिन मेरे जहन में ये बात आ गई कि लड़की बहुत खूबसूरत थी। सवाल पैदा हुआ, क्या लड़की जमाल शाह के पास गई और उसने उसे वरगला लिया? मैं एक बार फिर लड़की के ससुराल घर चला गया। सास ससुर और खाविंद को मैंने बुरा भला कहा कि उन्होंने मेरे आगे झूठ बोला है। उन्हें फिर अलग अलग बिठाया तो लड़की की मां की कई एक बातों की तस्दीक हो गई। उसके खाविंद से पूछा कि वो अपनी बीवी पर बदचलनी का इल्ज़ाम किस बुनियाद पर लगाता था। वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। औलाद के मुतालिक उसने बताया कि उसकी माँ उसे कहती थी कि जमाल शाह ने बताया है कि इस लड़की की गोद कभी हरी नहीं होगी। खाविंद ने यह भी तस्लीम किया कि लड़की उसे दिलो जान से चाहती थी। इन लोगों से ये भी मालूम हो गया कि जिस रात लड़की गायब होती है उस रोज़ उसकी और सास की लड़ाई हुई थी और खाविंद ने उसे फ़ैसला सुना दिया था कि वो दूसरी शादी ज़रूर करेगा। इससे मुझे शक हुआ कि लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली होगी। मैंने उन पर बहुत ज़ोर दिया कि वो किसी एक आदमी का नाम बता दें जिस पर उन्हें शक है कि लड़की ने उसके साथ दर पर्दा दोस्ती कर ली होगी। वो एक भी नाम ना बता सके। मैं जब उस घर से निकला तो मेरे जहन में दो शकूक थे। लड़की जमाल शाह के पास गई और वापस ना आई। दूसरा ये कि लड़की ने ख़ुदकुशी कर ली है। मैं थाने गया तो शाम गहरी हो चुकी थी। मेरे एएसआई ने मुखबरों को काम पर लगा दिया था। उनमें से एक औरत को बुलाया जो ज़मीन की तय की भी खबर ले आती थी। वो लड़की को और उसकी मां को अच्छी तरह जानती थी। उसने बताया कि लड़की की मां के मुतालिक मशहूर है कि उसका चाल चलन ठीक नहीं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कोई आदमी और कोई औरत ये नहीं बता सकती कि उसके ताल्लुकात किसके साथ हैं। इसके ख़िलाफ़ 3 सबूत पेश किए जाते हैं। एक ये कि वो खूबसूरत है। उसकी उम्र अपने खाविंद की उम्र से 1-2 साल ही कम है, लेकिन 10-12 साल कम लगती है। दूसरी ये कि वो हंसने हंसाने की आदी है, उछल कूद भी करती है। और तीसरा सबूत ये कि उसका खाविंद चुपचाप और बुद्धू सा आदमी है। इस मुखबर औरत की पूरी बात सुनकर मैंने ये राय कायम की कि लड़की का बाप अपनी ज़िम्मेदारियों और रोज़मर्रा ज़िंदगी के हक़ाइक़ से मफरूर है। घर और बरादरी के मसाइल की तरफ कम ही तवज्जो देता है। इस किस्म के खाविंद अक्सर देखने में आते हैं। उनमें से बाज़ की बीवियां मनमानी करती हैं, लेकिन अच्छे ख़ानदानों की बीवियां घर बार संभाल लेती हैं। ये औरत इन्हीं बीवियों में से थी। उनकी आमदनी का ज़रिया ज़मीन थी और किराए पर चढ़ा हुआ एक मकान और 2 दुकानें। ये सारा इंतज़ाम बीवी ने अपने हाथ में ले रखा था। बरादरी के भी कई झंझट और कई रस्म व रवाज और कई मसाइल होते हैं, ये भी उस बीवी ने ख़ुद संभाल रखे थे। अगर बाप पर मुनहसर होता तो वो अपनी बेटी का रिश्ता भी ना कर सकता। ये लड़की की माँ का इंतज़ाम था कि उसने लड़की का रिश्ता तय किया और शादी के तमाम तर इंतज़ामात खुद किए। लड़की के बाप का ताउन इतना सा ही था कि रुपया पैसा बीवी की तहवील में रखता था और उससे उसने कभी बासपुरस नहीं की थी कि वो कहाँ खर्च करती है और कितना करती है। उसने खाविंदों वाला रोब दाब रखा ही नहीं था। वो औरत साथ थी, उसे 100 ढंग खेलने पड़ते थे। औरत साथ होने की वजह से ही वो बदनाम हो गई। उसकी खूबसूरती और ज़िंदा दिली ने भी उसे बदनाम किया। मेरी मुखबर औरत ने मुझे बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी।
گمشدہ لڑکی کے متعلق بھی اس نے اسی قسم کی رپورٹ دی۔ اس نے بتایا کہ لڑکی ماں کی طرح خوش مزاج ہے اور گھر بار کے انتظامات ماں کی طرح اپنے ہاتھ میں رکھنے کی قائل ہے۔ دل پھینک عاشق اس کی راہ میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن لڑکی ایسی ویسی نہیں۔ البتہ لڑکی کی ساس کے متعلق میری مخبر نے اچھی رائے نہ دی۔ میں نے لڑکی کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کر لی۔ ایسی رپورٹ کے ضمن میں پولیس کو خاصی کاغذی کارروائی کرنی ہوتی ہے، وہ میں نے کر لی اور میں سو گیا۔ صبح میں نے تھانے میں آ کر اپنا کام شروع کیا ہی تھا کہ 4 آدمی آئے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر سے کوئی 1 میل دور جمال شاہ کی لاش پڑی ہے۔ اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے اور ٹانگیں گیدڑوں اور اود بلاؤ وغیرہ نے کھا لی ہیں۔ ان 4 آدمیوں میں 2 جمال شاہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور 2 کسی گاؤں کے رہنے والے دیہاتی تھے۔ یہ دونوں ادھر سے گزر رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے لاش دیکھی۔ وہ جمال شاہ کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے اس کے گھر اطلاع دی اور یہ سب رپورٹ دینے آ گئے۔ میں نے لڑکی کی گمشدگی کی تفتیش ASI کے سپرد کر کے اسے بتایا کہ میں اس وقت تک کیا کر چکا ہوں۔ میں نے لاش دیکھنے والے دیہاتیوں سے ضروری معلومات لیں۔ ان کے خیال کے مطابق جمال شاہ کو درندوں نے نہیں مارا، وہ قتل ہوا ہے۔ ہندوستان کے اس علاقے میں بھیڑیے پائے جاتے تھے۔ اگر جمال شاہ ان کا شکار ہوا ہوتا تو لاش کی صرف ہڈیاں رہ جاتی۔ میں نے کھوجی کو بلوا لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ضروری سٹاف کے ساتھ جائے واردات پر پہنچا۔ لاش ایسی جگہ پڑی تھی جو عام راستہ نہیں تھا۔ پگڈنڈی 2-2.5 فرلانگ دور تھی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کھرے مل گئے۔ کھوجی نے بڑی محنت اور دانش مندی سے کھرے تلاش کیے اور میرا کام آسان کر دیا۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ سر پر چوٹ کا ابھار تھا۔ یہ لاٹھی یا موٹے ڈنڈے کی ضرب تھی۔ پیٹ اس طرح پھٹا ہوا تھا کہ انتڑیاں باہر آ گئی تھیں۔ پیٹ چاقو سے چاک کیا گیا تھا۔ گیدڑوں وغیرہ نے انتڑیاں اور پیٹ کے کچھ اعضاء کھا لیے تھے۔ دونوں ٹانگوں کا بہت سا گوشت بھی کھایا جا چکا تھا۔ لاش کے ارد گرد کوئی کھرا سلامت نہیں تھا۔ لاش دیکھنے والوں اور مقتول کے رشتہ داروں نے مجرموں کے کھرے مٹا دیے تھے۔ یہی کام رات گیدڑوں وغیرہ نے بھی کیا تھا، لیکن کھوجی کو جائے واردات سے ہٹ کر کھرے مل گئے تھے۔ جمال شاہ کے کھرے کی تصدیق اس کی جوتی سے ہو گئی جو اس کے پاؤں میں تھی۔ اس کے کھروں کے ساتھ جتنے کھرے تھے وہ مجرموں کے ہی ہو سکتے تھے۔ کھوجی نے مجھے دور اس سمت لے جا کر جدھر قصبہ تھا، یعنی جمال شاہ کا گھر تھا، کھرے دکھائے۔ موسم خشک تھا، اس لیے گھاس نہیں تھی اور زمین پکی نہیں رہی تھی، اس پر دھول زیادہ تھی۔ ایسی زمین کھروں کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ ان کھروں سے یہ پتہ چلانا مشکل تھا کہ جمال شاہ کے ساتھ کتنے آدمی تھے۔ ان میں ایک کھرے کے متعلق کھوجی نے بتایا کہ یہ کسی لڑکی کا ہے یا 13-14 سال کی عمر کے لڑکے کا۔ جوتی شہری طرز کی معلوم ہوتی تھی۔ کھروں کے مطابق یہ لوگ جمال شاہ کے گھر کی طرف سے آئے اور اس جگہ پہنچے جہاں لاش پڑی تھی۔ لاش سے آگے جو کھرے ملے ان میں جمال شاہ کا کھرا نہیں تھا، لڑکی یا لڑکے کا کھرا تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہوئے آگے چلتے گئے۔ زمین بڑی واضح شہادت دے رہی تھی۔ کھوجی نے مجھے روک لیا اور ہنس کر بولا، غور سے دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کو کیا نظر آیا ہے۔ مجھے اس فن کا اتنا تجربہ نہیں تھا، لیکن کھرے اتنے صاف تھے کہ میں نے کھوجی سے کہا، کسی کو گھسیٹا جا رہا ہے یا کوئی اور چیز گھسیٹی جا رہی ہے۔ کھوجی نے مجھے کھرے دکھا کر کہا، یہ لڑکی یا لڑکے کے پاؤں کی لکیریں اسے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ یہ اس کی ایڑیوں یا پنجوں کے نشان ہیں۔ آپ دوسرے کھرے دیکھیں، ان میں آپ کو لڑکی یا لڑکے کے کھرے نہیں ملیں گے۔ ہم اور آگے گئے تو تھور کی خاردار جھاڑیاں آ گئیں۔ راستے میں سلیپر نما سینڈل کا ایک پاؤں ملا۔ یہ زنانہ سینڈل تھا جو شہر کی لڑکیاں پہنا کرتی تھیں۔ اس سے یقین ہو گیا کہ جسے گھسیٹا جا رہا ہے یہ لڑکی ہے، لڑکا نہیں۔ میں نے زمین پر کھروں کے علاوہ کچھ اور دیکھنا بھی شروع کر دیا۔ اس کے لیے میں پیچھے چلا گیا اور لاش کے قریب سے از سر نو کھرے دیکھنے لگا، جہاں سے زمین نے بتانا شروع کیا کہ لڑکی کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ میں نے وہاں بیٹھ کر زمین پر ہاتھ مارے۔ دھول زیادہ تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے آگے بڑھتا گیا۔ کھوجی میرے پاس آ گیا۔ وہ 50 سال کے لگ بھگ عمر کا تجربہ کار کھوجی تھا۔ اس نے پولیس کے انگریز افسروں کے ساتھ بھی کام کیا تھا۔
مجھے زمین پر ہاتھ مارتے دیکھ کر کہنے لگا، آپ جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ مجھے مل گیا ہے۔ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ اس کی ہتھیلی پر کانچ کی چوڑیوں کے 3 ٹکڑے تھے۔ جہاں عورت کے ساتھ دھینگا مشتی ہوتی ہے وہاں چوڑیاں ضرور ٹوٹتی ہیں۔ کھوجی کے ذہن میں بھی چوڑیاں تھیں۔ 3 ٹکڑے اسے مل گئے اور مزید تلاش کے بعد 3 اور ٹکڑے مل گئے۔ ان 6 ٹکڑوں میں 2 بڑے سائز کے تھے۔ میں نے سینڈل کا ایک پاؤں اور ٹکڑے سنبھال کر رکھ لیے اور کھرا آگے اٹھانے لگے۔ کچھ اور آگے سینڈل کا دوسرا پاؤں بھی مل گیا اور اس سے آگے ایک اور چیز مل گئی جسے دیکھ کر میں نے رائے قائم کی کہ لڑکی کو ساتھ لے جانے والے اناڑی ہیں۔ یہ لڑکی کا دوپٹہ تھا جو کیکر کی نسل کے ایک چھوٹے سے درخت کی خاردار شاخ میں الجھا ہوا تھا۔ کھوجی نے اس کے نیچے زمین دیکھی اور مجھے بتایا کہ یہاں لڑکی رک گئی ہے اور اسے لے جانے والے اسے زبردستی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کھرے گڑ مڑ تھے اور کھوجی کی رائے کی تصدیق کرتے تھے۔ شاخ اتنی نیچی نہیں تھی کہ ان لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی نے لڑکی کو اٹھا کر اپنے یا کسی ساتھی کے کندھے پر ڈالا تو لڑکی کا سر خاردار ٹہنی تک چلا گیا اور کانٹوں نے اس کا دوپٹہ اتار لیا۔ رات کی وجہ سے کوئی دیکھ نہ سکا۔ میں نے دوپٹہ کانٹوں سے الگ کر لیا۔ مجھے اصل رنگ یاد نہیں رہا، یہ آسمانی یا انگوری تھا۔ اس سے آگے گئے تو لڑکی کے کھرے غائب ہو گئے کیونکہ اسے اٹھا لیا گیا تھا۔ آگے ندی آ گئی۔ میں نے کھوجی کو ایک کانسٹیبل دے کر کہا کہ وہ کھرا اٹھاتا جائے۔ میں خود واپس آ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چارپائی منگوا لی اور لاش اس پر ڈال دی تھی۔ اسے 10 میل دور ایک سول اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے جانا تھا۔ دوپٹہ، سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے مل جانے سے مجھے نہ قاتل مل گیا تھا نہ لڑکی۔ ان چیزوں سے مجھے صرف مدد مل سکتی تھی کہ لڑکی کی نشاندہی ہو جاتی۔ مجرم تو ایک آدمی کو قتل کر کے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے گئے تھے۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی اور جمال شاہ کے گھر کو چل پڑا۔ میرے ذہن سے لاپتہ لڑکی اتر چکی تھی۔ اس کی جگہ یہ لڑکی آ گئی جس کے سینڈل وغیرہ ملے تھے۔ اب مجھے یہ لڑکی مطلوب تھی۔ جمال شاہ کے گھر میں ان لوگوں کا ہجوم تھا جنہیں اس کے قتل کی اطلاع مل چکی تھی۔ میں نے اس کے کنبے کے افراد کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں اور پہلی بیوی میں سے ایک جوان بیٹا ہے جو گزشتہ سال شادی کر کے ماں باپ سے الگ ہو گیا اور شہر میں رہتا ہے۔ مجھے تفتیش کا آغاز کرنے کے لیے ان تینوں سے ملنا اور ان کی باتوں سے جمال شاہ کے قتل کا پس منظر معلوم کرنا تھا۔ قتل کا باعث معلوم ہو جانے سے قاتل کی تلاش آسان ہو جاتی ہے۔ جمال شاہ کو قتل کرنے والے راہزن نہیں تھے کیونکہ وہ کچھ دور تک ان کے ساتھ گیا تھا۔ جمال شاہ کا بیٹا بھی آ گیا تھا۔ اچھا جوان تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اتنا غمگین نظر نہیں آ رہا تھا جتنا کوئی بیٹا باپ کی موت پر ہوا کرتا ہے۔ اگر باپ قتل ہو جائے تو جوان بیٹے دشمنوں کو للکارتے اور انتقام کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں۔ اس جوان کو میں دیکھ رہا تھا کہ سرد سا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے حویلی کے ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ حویلی قلعے کی مانند تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ اس کے بہت سے کمرے ہیں۔ اس اتنی بڑی حویلی میں صرف جمال شاہ اپنی 2 بیویوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ افسوس اور ہمدردی کے اظہار کے بعد پوچھا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ چونکہ جمال شاہ کا زمیندارہ تھا اور کھیتوں کو نہر کا پانی لگتا تھا، اس لیے مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ اس سلسلے میں اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی۔ اس کے بیٹے کے جواب سے پتہ چلا کہ کھیتی باڑی اور آبپاشی کے سلسلے میں ان کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ میں نے بہت کریدا لیکن بیٹا قتل کا کوئی باعث نہ بتا سکا، نہ اس نے کسی شک کا اظہار کیا، بلکہ مجھے صاف نظر آیا کہ بیٹا کوئی دلچسپی لے ہی نہیں رہا تھا۔
میں جوں اس سے سوال پوچھتا جا رہا تھا وہ بے رخی اور لا تعلقی کا مظاہرہ کرتا جا رہا تھا۔ میں تم سے کچھ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے تمہارے باپ کے قتل کی تفتیش کرنی ہے، مگر تم مجھے یوں ٹال رہے ہو جیسے میں تمہارے باپ کا مزارع ہوں۔ آپ کسی اور سے پوچھ لیں، اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ 1 سال گزر گیا ہے، باپ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ میری ماں اس حویلی میں رہتی ہے، میری دلچسپی صرف اس کے ساتھ ہے۔ تمہارے اس سوال کے جواب سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تمہارے دل میں باپ کے خلاف ناراضگی ہے۔ کچھ پوچھنے سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تھانے دار ہوں اور قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھے ٹالنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہیں مشتبہ قرار دے کر تھانے لے چلوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ باپ کے ساتھ تم کیوں ناراض ہو؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے باپ کی زمین کتنی ہے، سبزیوں کے باغ کی بھی آمدنی ہے، پھر بھی اس نے تعویذوں کا اور عمل کا چکر چلا رکھا تھا۔ اس کے پاس زیادہ تر عورتیں آتی تھیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حاجت مند عورت سے جو قیمت مانگو وہ جھانسے میں آ کر دے دیتی ہے۔ ہم سید نہیں، لیکن میرا باپ جمال شاہ کہلاتا تھا۔ رات کو بھی اس کے پاس 1-2 عورتیں آتی تھیں۔ مجھے یہ سلسلہ پسند نہیں تھا۔ میں نے باپ کو اس دھندے سے روکا، مگر وہ مجھے کافر اور مرتد کہتا تھا، کیونکہ جس کام کو وہ برحق سمجھتا تھا وہ میری نگاہ میں فریب کاری تھی۔ اگر میرا باپ کسی پیر و مرشد کی نسل سے ہوتا اور اس کے نیچے باپ دادا کی گدی ہوتی، ان بزرگوں کی کوئی کرامت ہوتی، تو میں بھی اسے پیر اور مرشد کہتا۔ میری اس کے ساتھ اسی بات پر ناراضگی رہتی تھی۔ اس کے خاص قسم کے مرید اور مصائب بھی ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا کاروبار مصائبوں کے بغیر نہیں چلا کرتا۔ 2 آدمی ہیں، اس نے کہا، وہ یہی ہیں۔ اس حویلی میں میرے باپ کا ایک خاص کمرہ ہے، گھر میں کسی کو معلوم نہیں وہاں کیا ہوتا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ دونوں آدمی دکھا دوں گا۔ میں اس سے ابھی بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل نے آ کر مجھے باہر چلنے کو کہا۔ میں باہر گیا تو اس نے کہا کہ جمال شاہ کی بڑی بیوی نے پیغام بھیجا ہے کہ میں اسے ملوں۔ میں نے جمال شاہ کے بیٹے سے کہا کہ وہ ہیڈ کانسٹیبل کو وہ 2 آدمی ذرا دور سے دکھا دے جو اس کے باپ کے خاص آدمی تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان 2 آدمیوں پر نظر رکھے، اگر وہ جا رہے ہوں تو انہیں روک لے۔ مجھے معلوم تھا کہ جمال شاہ جیسے آدمیوں کے مصائب مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے حویلی کے ایک اور کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ وہاں تقریباً 45 سال کی عمر کی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور بولی، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ میرے بیٹے کو الگ لے گئے۔ اس سے مجھے فکر ہوئی کہ آپ کسی غلط فہمی میں پڑ کر اسے تھانے لے جائیں گے۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ وہ اکھڑ طبیعت کا لڑکا ہے، آپ کو کچھ بتائے گا اور کچھ نہیں بتائے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کی بہتری کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خاوند کا قاتل کون ہے۔ یہ بتانا بہت مشکل ہے، اس نے جواب دیا۔ مجھے صاف بتا دیں کہ اس حویلی میں عورتوں کا کاروبار ہوتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اس حویلی میں کیا ہوتا رہا ہے اور گزشتہ رات کیا ہوا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو سوال نہیں کرنے پڑیں گے۔ یہ عورت خاصی دانشمند لگتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے سینے میں کوئی غبار ہے جو وہ نکالنا چاہتی ہے، اور دوسری یہ کہ اسے اپنے بیٹے کا غم ہے کہ پولیس اسے شک میں پکڑ لے گی۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے کہا کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے میرے آگے نکال دے۔ اس گھر میں ایک بیوی اور بھی ہے، اس نے کہا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ بات کرنے سے پہلے آپ میرے ساتھ بات کر لیں۔ میرے خاوند کی اس بیوی کی عمر 22-23 سال ہے اور میرے خاوند کی عمر 50 سال سے اوپر ہوگی، کم نہیں ہوگی۔ لڑکی نے جب یہاں دیکھا کہ ہمارے خاوند نے کوئی اور ہی دنیا آباد کر رکھی ہے تو لڑکی نے اپنی دنیا آباد کرنے کی ترکیب سوچ لی۔ یہ 1 ہی سال پہلے کی بات ہے، ابھی میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی کو آپ دیکھنا، بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنا دل بہلانے کا ذریعہ بنانا چاہا۔
میرا بیٹا اپنے باپ کی حرکتوں سے پہلے ہی پریشان تھا، وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ نئی ماں اس کے ساتھ کس بے حیائی سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اپنی اس سوکن سے کہا کہ وہ میرے بیٹے کو خراب نہ کرے۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے بیٹے کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی وہ باز نہ آئی۔ جب میرا بیٹا اس کے ہاتھ نہ آیا تو ایک روز میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ اسے میری سوکن نے دھمکی دی ہے کہ وہ اس کے باپ سے کہے گی کہ میرے بیٹے کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ اس نے اس پر دست درازی کی ہے۔ لڑکی چالاک اور بے حیا تھی۔ میں پرانے زمانے کی سیدھی سادی عورت اپنے خاوند کو اس کی نئی بیوی کے کرتوت اس لیے بتانے سے ڈرتی تھی کہ وہ نہیں مانے گا، کہے گا کہ میں اس کی نئی بیوی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوں۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ اب لڑکے کی شادی ہو جانی چاہیے۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ گھر میں ایک جوان لڑکی آ گئی ہے جو میرے بیٹے کی سگی ماں نہیں۔ میرا خاوند اشارہ سمجھ گیا۔ باپ بیٹا ویسے بھی آپس میں کھچے کھچے رہتے تھے۔ ایک رشتہ میرے سامنے تھا، میں نے بات پکی کر لی اور شادی ہو گئی۔ میری سوکن نے باپ بیٹے کے درمیان پکی دشمنی پیدا کر دی۔ میرے کہنے پر باپ نے بیٹے کو الگ کر دیا۔ اس روز سے وہ الگ شہر میں رہتا ہے۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ اسے اب میری کوئی ضرورت نہیں، اس لیے مجھے بھی اجازت دے دے کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہوں۔ میرا خاوند نہ مانا، کہنے لگا کہ اس میں اس کی بے عزتی ہے۔ میں اب اس حویلی میں صرف زندہ ہوں، کبھی کبھی بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ نہیں آتا۔ آج باپ کے قتل کی اطلاع پر آیا ہے۔ یہ تو تم نے اپنی کہانی سنائی ہے، اور یہ تم نے شاید اپنے بیٹے کو قتل کے الزام سے بچانے کے لیے سنائی ہے۔ اپنے باپ کو قتل کرنے کی اس سے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ زمین جائیداد کا کوئی جھگڑا نہیں، باپ نے اس سے حصہ دے دیا ہے، وہ تو اپنے باپ کو دل سے اتار چکا ہے۔ میں آپ کو ابھی کچھ اور سناؤں گی۔ یہ حویلی میرے لیے اور میرے بیٹے کے لیے جہنم بنی رہی ہے۔ مجھے اب یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل جانا ہے۔ میں آپ کو اندر کے بھید بتا دیتی ہوں۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بچانا چاہتی ہوں۔ 4-5 دن گزرے۔ ایک رات میرے خاوند اور اس کی دوسری بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ وہ دوسرے کمرے میں تھے۔ دوسری بیوی غصے میں کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کو آپ نے اپنی بیوی بنانے کے لیے کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ میرا خاوند کہہ رہا تھا کہ میں اس سے ایک وظیفہ کرا رہا ہوں، میں کوئی بدی نہیں کر سکتا۔ دوسری بیوی اور زیادہ غصے میں آ گئی۔ میرے خاوند نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں دوڑی گئی اور اسے چھڑایا، خاوند کو دھکیل کر باہر کیا۔ دوسری بیوی نے مجھے بتایا کہ اس نے 3 دنوں سے اپنے کمرے میں ایک بڑی خوبصورت لڑکی رکھی ہوئی ہے۔ عورتیں تو اس کے پاس آتی رہتی ہیں، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد چلی جاتی ہیں۔ اس لڑکی کو اس نے 3-4 دنوں سے رکھا ہوا ہے۔ یہ اب ہم دونوں پر تیسری سوکن لائے گا۔ مجھے اس لڑائی سے یہ خوشی ہوئی کہ میرے خاوند کو لگام ڈالنے کے لیے یا باس پرس کرنے کے لیے میری سوکن آ گئی ہے۔ مجھے اب کوئی غم نہیں تھا کہ وہ تیسری شادی کرتا ہے یا کتنی اور شادیاں کرتا ہے۔ میں اپنی سوکن کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ میری اس لڑکی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ اب خاوند کے خلاف بہت بھڑکی ہوئی تھی۔ ہم نے اس رات آپس میں بہت باتیں کی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے خاوند کے خاص کمرے میں کسی طرح جھانکوں اور دیکھوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کمرے میں ہم میں سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لڑکی نے مجھے ایسا اکسایا کہ میں چلی گئی۔ حویلی کے اندر مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں ڈیوڑی میں گئی، وہاں اندھیرا تھا۔ ڈیوڑی میں ہی اس کمرے کا دروازہ کھلتا ہے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، درزوں میں سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے ایک درز میں سے دیکھا، لیکن یہ اتنی تنگ تھی کہ اندر کچھ نظر نہ آیا۔ مجھے ایک لڑکی کی اور اپنے خاوند کی باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دھیمی آواز میں بول رہے تھے۔ ایک بار میرے خاوند نے بلند آواز سے کہا، تمہیں مجھ پر یقین کیوں نہیں آتا؟ میں تمہارے ماں باپ کو اور تمہارے سسرال میں بتا آیا ہوں کہ تم ایک وظیفے کے لیے میرے گھر میں ہو اور میری بیویوں کے پاس ہو۔ اس وظیفے کے بغیر تمہیں اولاد نہیں مل سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ میں آج ہی تمہیں گھر لے چلوں۔ لڑکی دھیمی آواز میں بول رہی تھی جو میں نہ سمجھ سکی کہ کیا کہہ رہی ہے۔ ڈیوڑی کے دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ میں دبے پاؤں دوڑ کر اندر آ گئی۔ میرے خاوند نے ڈیوڑی کا دروازہ کھولا۔
میں نے قدموں کی آہٹ سے محسوس کیا کہ کوئی آدمی میرے خاوند کے ساتھ اندر آیا اور لڑکی والے کمرے میں چلا گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے پھر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ باہر نکل گئے تو میں ڈیوڑی میں گئی۔ ڈیوڑی کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، باہر چاندنی تھی۔ مجھے اپنا خاوند، ایک لڑکی اور ایک آدمی کھڑے نظر آئے۔ لڑکی شاید ان کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر وہ تینوں چلے گئے۔ اس آدمی کو تم نے نہیں پہچانا تھا جو تمہارے خاوند اور لڑکی کو ساتھ لے گیا تھا؟ اسے تو میں اندھیرے میں بھی پہچان سکتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ وہ ظفر علی تھا، اسے سب زفرہ کہتے ہیں۔ یہ آدمی میرے خاوند کا خاص آدمی ہے اور یہ میری سوکن کا بھی خاص آدمی ہے۔ میرے خاوند کو اس پر پورا اعتماد ہے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ زفرہ اس کی دوسری بیوی کا منظور نظر تھا۔ زفرہ بڑا خوبصورت اور دلیر جوان ہے، آپ اسے پکڑیں اور پوچھیں۔ میرا خاوند اور لڑکی اسی کے ساتھ گئے تھے۔ صبح اطلاع ملی کہ میرا خاوند قتل ہو گیا ہے۔ میں دوسری بیوی کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، خوبصورت اور جوان لڑکی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا نشان تک نہ تھا۔ میں نے اس کے ساتھ اس طرح بات کی جیسے میں انجان ہوں، مگر اس نے یہ کہہ کر میرا انداز بدل دیا، آپ کو اس نے سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس نے میرے متعلق آپ کو کیا بتایا ہوگا، میں اس کی سوکن ہوں، اس نے میرے متعلق کوئی اچھی بات نہیں کی ہوگی۔ اس نے مجھے جمال شاہ کی پہلی بیوی کے پاس بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ تم سن کر حیران ہوگی کہ اس نے تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ تمہیں اپنی طرح مظلوم اور مجبور کہتی ہے۔ اس نے میرے دل میں تمہاری ہمدردی پیدا کر دی ہے۔ میرے ان الفاظ نے اس کے اور میرے درمیان بیگانگی کی دیوار گرا دی اور وہ میرے ساتھ کھلنے لگی۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو خیال آیا کہ مقتول کا خاص آدمی زفرہ اس لڑکی کا منظور نظر ہے، اور زفرہ رات کو جمال شاہ اور لڑکی کے ساتھ جاتا دیکھا گیا تھا۔ یہاں سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جمال شاہ کو زفرے نے ہی قتل کیا ہوگا، اور قتل جمال شاہ کی اس چھوٹی بیوی نے کرایا ہوگا۔ اس نے زفرے سے کہا ہوگا کہ جو لڑکی جمال شاہ نے کمرے میں رکھی ہوئی ہے اسے بھی غائب کر دو۔ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو چھوٹی بیوی نے جمال شاہ سے جائیداد اپنے نام لکھوا لی ہوگی۔ میں نے اس لڑکی کو دل میں مشتبہ قرار دے کر اس سے ہمدردی بلکہ دوستانہ لہجے میں باتیں پوچھنا شروع کر دی۔ میں نے زفرے کا نام نہ لیا اور میں نے جمال شاہ کے بیٹے کا ذکر نہ کیا۔ اس سے کچھ باتوں کی تصدیق ہو گئی، لیکن میرے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ مجھے زفرے کو اپنے جال میں لینا تھا۔ جمال شاہ کے بیٹے نے ایک اور آدمی کا نام بھی بتایا تھا۔ اس کا نام اگر مجھے صحیح یاد رہ گیا ہے تو کریم الدین تھا۔ میں نے حویلی پر 2 کانسٹیبلوں کا پہرا بٹھا دیا اور زفرے اور کریم کو تھانے بھیج دیا۔ حویلی میں ایک ادھیڑ عمر عورت بھی کام کرتی تھی، اس کا خاوند بھی وہاں اوپر کا کام کرتا تھا۔ 3 اور آدمی تھے، ان 5 کو اپنے ساتھ میں تھانے لے گیا۔ اس سے پہلے میں جمال شاہ کے اس خاص کمرے میں چلا گیا جہاں اس نے ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی۔ وہاں 2 پلنگ تھے۔ تلاشی لی تو ایک پلنگ کے تکیے کے نیچے سے ایک پھولدار رومال پڑا ملا، اس کے کونے میں کچھ پیسے بندھے ہوئے تھے۔ یہ رومال اور پیسے جمال شاہ کے نہیں ہو سکتے تھے، یہ اس لڑکی کے ہی ہو سکتے تھے جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ ان سب کے بیان الگ الگ سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے زفرے اور کریم کو الگ رکھا، یہ خاص آدمی تھے۔ دوسروں نے تصدیق کی کہ زفرہ اور کریم مقتول کے خاص آدمی تھے اور اندر کی باتیں ان کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ عورت نے بتایا کہ جمال شاہ کبھی باہر چلا جاتا تھا، اس دوران زفرہ جمال شاہ کی دوسری یعنی چھوٹی بیوی کے پاس رہتا تھا۔ ان دونوں کے گہرے مراسم تھے جن سے جمال شاہ بے خبر تھا۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ جمال شاہ نے کمرے میں 3-4 دنوں سے ایک لڑکی کو رکھا ہوا تھا۔ اس عورت نے اس لڑکی کو صرف ایک بار اتنا سا دیکھا تھا کہ لڑکی کا دوپٹہ اس کے ماتھے سے نیچے آیا ہوا تھا، اس لیے وہ لڑکی کو پہچان نہ سکی۔ اسے جمال شاہ نے کمرے میں زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیا تھا۔ میں نے اس عورت کو دوپٹہ دکھایا جو درخت کی شاخ سے ملا تھا۔ اس نے پورے یقین سے کہا کہ لڑکی کے دوپٹے کا یہی رنگ ہے۔ میں ان لوگوں سے تقریباً فارغ ہو چکا تھا کہ مجھے گمشدہ لڑکی کا سسر اور اس کا خاوند تھانے میں آتے دکھائی دیے۔ میں نے اس لڑکی کی تفتیش اپنے ASI کے حوالے کر دی تھی۔
اسی نے ان دونوں کو بلایا تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ اس لڑکی کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اسے جمال شاہ کے پاس لے گئی تھی اور جمال شاہ نے لڑکی سے کہا تھا کہ وہ اس کے پاس اکیلی آتی رہے۔ اس کے بعد لڑکی اپنے سسرال چلی گئی تھی، اس لیے ماں کو معلوم نہیں تھا کہ لڑکی جمال شاہ کے پاس گئی تھی یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جمال شاہ کی بیویوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے 3-4 دنوں سے اپنے کمرے میں ایک لڑکی رکھی ہوئی ہے۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی تو لڑکی کی ماں اور ساس جمال شاہ کے پاس گئی تھیں اور ان کے بیان کے مطابق جمال شاہ نے انہیں کہا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے اور اب واپس نہیں آئے گی۔ اگر وہ زندہ آ گئی تو اس کے خاوند کو جانی اور مالی نقصان ہوگا۔ دراصل جمال شاہ لڑکی کو واپس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اچھل کر اٹھا اور لڑکی کے سسر اور خاوند کو اپنے دفتر میں لے آیا۔ انہیں دوپٹہ، سینڈل، چوڑیوں کے ٹکڑے اور رومال دکھایا جس میں پیسے بندھے ہوئے تھے۔ خاوند نے دوپٹہ، سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے پہچان لیے۔ رومال کو غور سے دیکھ کر اس نے کہا کہ اس کے پاس ایسا رومال شاید تھا۔ یہ چیزیں دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا باپ پریشان ہو گیا۔ خاوند نے کانپتی ہوئی زبان سے پوچھا، یہ چیزیں کہاں سے ملی ہیں؟ یہ چیزیں اس جگہ سے ملی ہیں جہاں تم جیسے خاوندوں کی بیویاں اولاد لینے جایا کرتی ہیں۔ شادی ہوئے ابھی 2 سال ہوئے تھے اور تم اس سے اولاد مانگنے لگے اور اسے طلاق کی دھمکی دی۔ وہ تمہارے لیے اولاد لینے گئی تھی۔ میں نے ASI کو بلا کر کہا کہ لاپتہ لڑکی کی ماں اور اس کی ساس کو بھی بلا کر یہ چیزیں شناخت کرا لو۔ اب قتل اور لڑکی کی گمشدگی کی تفتیش ایک ساتھ ہوگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ لاپتہ لڑکی جمال شاہ کے پاس تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ لڑکی کو کون لے گیا۔ مجھے یہ نظر آنے لگا کہ جمال شاہ اس لڑکی کی خاطر قتل ہوا ہے۔ مجرم بردہ فروش بھی ہو سکتے تھے اور یہ جمال شاہ کی دوسری بیوی بھی ہو سکتی تھی جس نے جمال شاہ کو قتل کرا دیا اور قاتل لڑکی کو لے گئے یا اسے کہیں خراب کر کے قتل کر دیا۔ میں نے ظفرے کو بلا لیا اور اسے کہا، دیکھو ظفرے، ایک آدمی قتل ہو گیا ہے اور ایک لڑکی لاپتہ ہے۔ اگر تمہیں یہ امید ہے کہ مجھے الو بنا لو گے اور میں تمہیں بے گناہ سمجھ کر شام سے پہلے چھوڑ دوں گا تو یہ امید دل سے نکال دو۔ میرے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرو اور مجھ سے دوستی کا حق لو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔